बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आसिम जब दफ्तर से लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। नफीसा उसे देखकर परेशान हो गई। इतना उदास चेहरा लिए वो कभी घर नहीं आया था। आसिम हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ घर में दाखिल होता था। क्या बात है आसिम, इतने परेशान क्यों हो? नफीसा ने पूछा। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, आसिम ने कहा। कहाँ? नफीसा चौंकी। सुखड़, आसिम ने बताया। क्या वाकई? नफीसा ने ऐसे कहा जैसे उसे अपनी समात पर यकीन न आ रहा हो। हाँ, ये देखो। आसिम ने ट्रांसफ़र लेटर जेब से निकालकर उसके सामने कर दिया। ट्रांसफ़र लेटर देखकर नफीसा के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई थी। अरे तुम इस बात पर परेशान हो, ये तो खुशी की बात है। हम वापस अपने शहर चले जाएंगे जहां हमारे अपने लोग हैं, लेकिन मेरा दिल ये शहर छोड़ने को नहीं करता, आसिम ने कहा। कमाल है, ट्रांसफ़र होने से पहले इस शहर से बेजार थे और इस कोशिश में रहते थे कि किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाए, और अब अपने शहर में ट्रांसफ़र होने पर तुम खुश होने की बजाय परेशान हो रहे हो। ट्रांसफ़र तो नौकरी का हिस्सा होता है, आज यहाँ तो कल वहाँ। नफीसा ने आसिम को समझाने की कोशिश की। हाँ, मैं ये बात तो मानता हूँ कि ट्रांसफ़र नौकरी का हिस्सा होता है, लेकिन न जाने क्यों जिस शहर में पैदा हुआ पला बढ़ा, अब उस शहर में रहते हुए खौफ सा आता है। तुम्हें याद है ना, ट्रांसफ़र होने से पहले मेरी क्या हालत हो गई थी। एक अनजाना सा खौफ मेरे जहन पर सवार हो गया था, इसलिए जब मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की थी और यहाँ चला आया था, आसिम ने कहा। हाँ, मुझे सब याद है। तुम्हें अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत थी, उनके इंतकाल पर तुम्हारा अफसरदा रहना फितरी बात थी। तुम वालिदैन की जुदाई पर बहुत गमगीन थे। उन्हीं दिनों हमारी मुलाकात इत्तेफाक से एक शॉपिंग सेंटर में हो गई थी। तुम अपने दोस्त जफर से मुलाकात करने आए थे और मैं तुम्हारे दोस्त की दुकान पर अपने भाई के साथ कपड़ा खरीदने आई थी। हमारी नजरें मिली और हम एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। फिर हमारी मुलाकातों का जो सिलसिला चला वो शादी पर ख़त्म हुआ, नफीसा ने कहा। हाँ, मुझे याद है, सब याद है। मैं तुमसे मुलाकातें करने के बहाने तुम्हारे भाई अकरम के पास आता था। अकरम भी हैरान था कि मुझे हो क्या गया है। दफ्तर में रोज़ मुलाकात होती है, फिर भी शाम को घर मिलने चला आता हूँ। वो जब किसी काम से कमरे में जाता तो तुम आ जाती। हमारी चोरी पकड़ी गई थी, मगर तुम्हारे घर वालों ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए हमारी शादी कर दी थी, आसिम ने कहा। और हाँ, वो मुजफ्फर भी बीच में कूद पड़ा था कि मेरी शादी होगी तो नफीसा से होगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। बड़ा ही जज्बाती कज़न था मेरा, फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। तुम उस मनहूस का मेरे सामने नाम मत लो। वो मुझसे जलता था। जब उसे ये खबर मिली कि तुमसे मेरी शादी हो रही है तो वो बीच में कूद पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि वो गायब हो गया, वरना तुम्हारे वालिदैन का फैसला उसके हक में हो जाता, आसिम ने कहा। ये बात तुम किस तरह कह रहे हो कि मेरे वालिदैन उसके हक में फैसला करते? नफीसा ने चौंक कर पूछा। मुजफ्फर का ज़ाती कारोबार था, बेहतरीन बंगला, कार थी, लाखों की आमदनी थी। मेरे पास क्या था सिवाय इस नौकरी के? ज़ाती घर तक तो था नहीं, सरकारी क्वार्टर में रहता था, आसिम ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी शक हुआ था कि मेरे वालिदैन तुमसे शादी का फैसला करके पछता रहे हैं, और इसका इजहार भी उन्होंने कई बार किया कि काश मुजफ्फर के घर वाले रिश्ते की बात पहले करते। मुझे भी तुम्हारे भाई के रवैये से उसका अंदाज़ा हो गया था। समझ में नहीं आता कि मुजफ्फर कहाँ गायब हो गया। हालांकि उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, नफीसा ने कहा। नफीसा, तुम्हें नहीं पता कि ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये किस कमाज के होते हैं। एक ही वक्त में कई लड़कियों को शादी का लालच देकर खूब ऐश करते हैं, और जब इनका दिल बढ़ जाता है तो छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की दुश्मनियां नहीं होंगी तो हम कंगलू की दुश्मनियां होंगी, आसिम ने नागवारी से कहा।
اچھا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ ہمیں کب تک سکھر جانا ہے؟ مجھے سامان کی پیکنگ بھی کرنا ہے۔ نفیسہ نے کہا کل شام تک نکل جائیں گے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ہم اس بوسیدہ کھنڈرنما سرکاری کوارٹر میں نہیں رہیں گے۔ عاصم نے کہا ہاں ہم کوئی اچھا کرائے کا مکان لے لیں گے، ویسے بھی تمہاری آمدنی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ ہم اچھے مکان میں رہنے کی عیاشی کر سکتے ہیں۔ نفیسہ نے زوردار کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ نفیسہ کو ہنستا دیکھ کر عاصم کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عاصم نے سکھر جاتے ہوئے آفس میں جوائننگ دے دی، لیکن اتفاق سے سرکاری کوارٹر وہی ملا تھا جس میں وہ ٹرانسفر ہونے سے پہلے رہتا تھا۔ عاصم وقتی طور پر اس کوارٹر میں شفٹ ہو گیا، لیکن اس نے کرائے کے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جس طرح کا مکان چاہتا تھا ان کا کرایہ بہت زیادہ تھا اور اس کی پہنچ سے دور تھا، جبکہ وہ عاصم کے مکان میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح مکان کی تلاش میں کئی دن گزر گئے، لیکن وہ کرائے کا مکان حاصل نہ کر سکا۔ اسی وجہ سے عاصم کو چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ نفیسہ بھی حیران تھی کہ عاصم کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ یہی مکان تھا اور ایسی نوکری تھی، لیکن عاصم بہت خوش رہتا تھا۔ دوبارہ اس مکان میں آنے پر اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ جلد سے جلد اس کوارٹر سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے خود سے باتیں کرنے لگتا، کبھی سوتے سے بیدار ہوتا تو وہ گھبرایا ہوا ہوتا، جس سے پسینے پھوٹ رہے ہوتے۔ نفیسہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عاصم کو یہ اچانک ہو کیا گیا ہے۔ جو شخص ہر دم خوش رہنے والا ہو، دوسروں کو اپنی باتوں سے ہنسا دے، اس کی ایسی کیفیت سے نفیسہ کا حیران ہونا فطری بات تھی۔ ایک رات نفیسہ کی آنکھ کھلنے پر اس نے بیڈ سے عاصم کو غائب پایا۔ وہ گھبرا کے اٹھی اور کمرے سے باہر گئی۔ لان میں اسے کوئی بیٹھا دکھائی دیا۔ نفیسہ نے لان کی روشنی آن کی۔ لان میں عاصم ہی تھا جو کرسی پر بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ کبھی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا، کبھی سفید پڑ جاتا۔ عاصم کیا بات ہے، تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ نفیسہ نے عاصم کا شانہ جھنجھوڑا۔ کون ہے؟ عاصم نے گھبرا کر کہا۔ عاصم میں ہوں نفیسہ، تمہاری بیوی۔ نفیسہ نے کہا تم یہاں کیوں آئی؟ عاصم نے پوچھا۔ تم بیڈ پر نہیں تھے اس لیے تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ میں بیڈ پر کیوں نہیں تھا؟ عاصم نے الٹا نفیسہ سے سوال کیا۔ یہی بات میں تم سے پوچھنے آئی تھی، آؤ اندر چلے۔ نفیسہ نے عاصم کا ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، یہ کہتے ہوئے عاصم اٹھ گیا۔ بیڈ پر جا کر وہ لیٹ گیا۔ نفیسہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن عاصم نے آنکھیں بند کی۔ مجبوراً نفیسہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ صبح بیدار ہونے پر ناشتے کی ٹیبل پر جب نفیسہ نے عاصم سے رات کے واقعے کے موضوع پر بات کرنا چاہی تو اس نے حیرت سے نفیسہ کی طرف دیکھا۔ میں لان میں بیٹھا تھا؟ ارے نہیں بھائی، میں کیوں لان میں بیٹھوں گا؟ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، عاصم نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ نفیسہ نے حیرت سے عاصم کو دیکھا۔ کمال ہے بھائی، میں کیوں سوتے میں اٹھ کر لان میں جا کر بیٹھوں گا؟ نفیسہ حیرت سے عاصم کو دیکھنے لگی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، حالانکہ اسے رات کو وہ خود لان سے بیڈ پر لائی تھی۔ عاصم تمہیں کوئی کرائے کا مکان پسند آیا؟ پسند تو بہت آئے ہیں، لیکن ان کا کرایہ بہت زیادہ ہے، ہماری پہنچ سے دور، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، کوشش کر رہا ہوں، ضرور کامیابی ہوگی، عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عاصم کو مسکراتا دیکھ کر نفیسہ کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ شام گئی عاصم آفس سے لوٹا تو وہ بہت خوش تھا۔ بیگم ہماری کوشش رنگ لے آئی ہے اور بہت ہی شاندار بنگلہ نما مکان انتہائی کم کرائے پر مل گیا ہے۔ چند دن ہم اس مکان میں شفٹ ہو جائیں گے، عاصم نے کہا۔ اچھا چلو، یہ تو بہت اچھا ہوا، یہ مکان تمہیں راس نہیں آ رہا، یہاں آ کر تمہاری طبیعت اچھی نہیں رہتی، نفیسہ نے کہا۔ ہاں بیگم، ہم اب یہ آثار قدیمہ زدہ کوارٹر کو چھوڑ دیں گے، مجھے یہ مکان بالکل پسند نہیں، مجبوری میں اتنے دن یہاں رہنا پڑا۔ عاصم نے ناگواری کے انداز میں کمرے کو دیکھا۔ نفیسہ عاصم کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ کیوں نہ ہم کل ہی اس مکان میں شفٹ ہو جائیں، نفیسہ نے کہا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس مکان میں شفٹ ہو جائیں، لیکن مجبوری ہے کہ اس مکان میں جو فیملی رہتی ہے وہ ایک ہفتہ اور رہے گی، پھر وہ اپنے ذاتی مکان میں شفٹ ہو جائے گی۔ رات کو جب نفیسہ سوئی، عاصم بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ سٹور روم کی طرف تھا۔ دراصل ان سرکاری کوارٹرز میں فالتو سامان رکھنے کے لیے زیر زمین تہہ خانے کی طرح سٹور روم بنایا ہوا تھا۔ اس سٹور روم کا صرف کوارٹرز میں رہنے والوں کو علم تھا، عام آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ ان کوارٹرز میں تہہ خانے کی طرز پر سٹور بھی ہے۔ سٹور کا دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں اترتا ہوا تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ بلب آن کر کے کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔
مٹی کی گرد طے کی صورت میں زمین پر موجود تھے، دیواروں میں جا بجا سوراخ ہو رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چوہوں کی آمد و رفت ہو۔ چوہوں کی مینگنیاں بھی کثرت سے نظر آ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ چوہوں کا پورا خاندان یہاں آباد ہو۔ مٹی کی تہ پر چوہوں کے کمرے میں گھومنے پھرنے سے پنجوں کے نشان بن گئے تھے۔ ایک طرف انسانی مردے کا ڈھانچہ پڑا تھا، ڈھانچے پر گوشت برائے نام بھی نہیں تھا۔ عاصم نے ڈھانچے کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، تو کیسے یہاں پڑا ہے؟ کمبخت، تجھے کفن بھی نہیں مل سکا؟ بڑا غرور تھا تجھے اپنی دولت پر، کہاں گئی تیری وہ دولت جس پر تو اکڑتا پھرتا تھا؟ نفیسہ سے شادی کرنے کا خواب دیکھنے لگا تھا۔ نفیسہ میری ہے اور میری رہے گی، کان کھول کر سن لے۔ عاصم غصے سے جذباتی ہوا جا رہا تھا۔ لیکن تو کیا سنے گا؟ تیرے تو کان ہی نہیں، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ عاصم دیوانگی کے عالم میں کہے لگا رہا تھا۔ تجھے یاد ہے نا میں نے کس قدر چالاکی سے کام لے کر تجھے یہاں بلایا تھا؟ ہاں تجھے یاد نہیں ہوگا تو پھر کسے یاد ہوگا؟ عاصم نے غور سے ڈھانچے کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی حیران ہوں کہ اتنا اچھا اور منفرد خیال میرے ذہن میں کیسے آ گیا تھا۔ وہ خیال اچانک میرے ذہن میں آیا تھا۔ اس رات میں غصے سے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا کہ ایسے میں مجھے خیال آیا، کیوں نہ تجھے راستے سے ہٹا دیا جائے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ پھر میں اٹھا اور PCO چلا گیا تاکہ تم سے فون پر بات کر سکوں۔ راستے پر میں نفیسہ کی آواز نکالنے کی پریکٹس کرتا رہا، اور جب ٹیلی فون پر تم سے رابطہ ہوا اس وقت تک میں نفیسہ کی ہبہو آواز نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے تمہیں جیسے ہی اپنے گھر بلایا تم دوڑتے چلے آئے۔ تم نے یہی سمجھا کہ تم نفیسہ سے ملاقات کرنے آ رہے ہو، یہ بھی نہ سوچا کہ میری نفیسہ سے شادی کی بات پکی ہو چکی ہے اور وہ میرے گھر پر رات میں کس طرح مل سکتی ہے۔ دیوانے کے پاس عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل ہو تو وہ دیوانہ ہی کیوں بنے؟ میرے کوارٹر پر پہنچ کر تم دیوانوں کی طرح نفیسہ کو دیکھنے لگے تھے۔ تمہاری اس حرکت پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن میں ہنسی کو ضبط کیے ہوئے تھا، ورنہ میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ تم نے بڑی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، نفیسہ کہاں ہے؟ نفیسہ آ رہی ہے، تم سانس تو لو، اتنی بے خبری بھی اچھی نہیں ہوتی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ کہتے ہوئے تم صوفے پر دھنس گئے تھے۔ میرا شیطانی ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، میں اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آئی شیطانی چمک کو محسوس کر رہا تھا، لیکن تم بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں تم پر کیا شیطانی وار کرنے والا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تمہیں کولڈ ڈرنک بہت پسند ہے، اس لیے میں نے پہلے کولڈ ڈرنک میں زہر ملایا۔ زہریلی بوتل میں نے تمہارے سامنے رکھ دی تھی۔ تم پر اس وقت نہ جانے نفیسہ سے ملنے کا نشہ طاری تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میرے رقیب ہو۔ میرے اشارے پر تم کولڈ ڈرنک گٹاگٹ پی گئے۔ کولڈ ڈرنک جو تمہارے جسم کے اندر اتر رہی تھی، میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہی تم کچھ تڑپے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ یقیناً میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر تم سمجھ گئے ہوگے میں نے تمہارے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ تمہارے دم توڑنے پر میں تمہیں گھسیٹتا ہوا اس تہخانے میں لے آیا، اور صحیح معنوں میں اس تہخانے کا استعمال میں نے کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں بعد میں زمین کھود کر دفن کر دوں گا، لیکن مجھے تمہاری لاش سے خوف آ رہا تھا، اس لیے پھر دوبارہ اس کمرے میں نہیں آیا، اور تمہاری لاش یوں ہی سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی۔ تمہارے غائب ہو جانے پر نفیسہ میری جولی میں آ گئی تھی، اب شادی کے بندھن میں بند ہو کر نفیسہ ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہے، اسے کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ سنا تم نے؟ کوئی محل مجھ سے نفیسہ کو چھین نہیں سکتا۔ عاصم غصے سے ڈھانچے کو گھورا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میرا ٹرانسفر حیدرآباد ہونے پہ یہ کوارٹر کسی اور کو نہیں مل سکا، اور یہ راز ہی رہا۔ مرنے کے بعد تمہاری روح کو سکون نہیں تھا، اس لیے تو مجھے خوابوں میں آ کر ڈرانے لگے تھے۔ اس دوران میں میرا ٹرانسفر حیدرآباد میں ہو گیا، اور میں نفیسہ کو تمہاری نحوست سے دور لے گیا۔ اب ٹرانسفر ہونے پر یہ کوارٹر خالی ہونے پر مجھے دوبارہ مل گیا ہے، لیکن میں یہاں زیادہ عرصے نہیں رہوں گا، 2-4 دن کے بعد چلا جاؤں گا ایک شاندار سے گھر میں، اور جاتے ہوئے تمہارے ڈھانچے کو اسی تہخانے کی مٹی کھود کر دفن کر کے جاؤں گا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ اس کمرے میں آ جاؤں، تمہاری زمین میں دفن ہو جانے سے یہ راز جو میرے سینے میں دفن ہے کسی اور کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ ہاں، عاصم پاگلو کی طرح ڈھانچے سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جیسے وہ زندہ ہو اور اس کی بات توجہ سے سن رہا ہو۔ خبیث انسان، تو نے مجھے بہت ذہنی اذیت سے دوچار کر رکھا تھا۔
اپنی دولت کی چمک سے نفیسہ کو مجھ سے چھیننا چاہتا تھا؟ نہیں، نفیسہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ سن لے کان کھول کر، ہاں تو خواب میں آ کر مجھے ڈراتا ہے تو زندگی میں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، پھر مر کر میرا کیا کرے گا؟ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب میں اس کوارٹر میں ہی نہیں رہوں گا پھر تو کیسے مجھے ڈرائے گا؟ تیری خط، یہ کوارٹر تو اسی خط میں رہ سکتا ہے، ورنہ تو حیدرآباد میں آ کر میرا جینا حرام کر دیتا۔ یہ کہتے ہوئے عاصم ڈھانچے کے بالکل نزدیک چلا گیا اور غصے سے اس پہ تھوکا۔ نفرت ہے، مجھے تجھ سے شدید نفرت ہے، یہ کہتے ہوئے عاصم نے زور سے ڈھانچے کو لات ماری۔ جیسے ہی ڈھانچے پر لات پڑی، ڈھانچے کے اندر سے بے شمار کالے کالے چھوٹی بلی کی جسامت کے چوہے سے نکل پڑے اور چشمے زدن میں حملہ آور ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی، خلق خشک ہو گیا، آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے اتنے موٹے چوہے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر عاصم کے جسم پر خوف سے تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے چوہے اس کے کپڑوں میں گھس گئے ہوں۔ اس نے خوف سے تھر تھراتے ہوئے کپڑوں کو جھاڑنا شروع کیا۔ ایک دو چوہے قمیض سے نکل کر زمین پر گرے، ان کے پنجے تازہ سرخ خون سے تر تھے۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا۔ نفیسہ کی آنکھ کھلی، عاصم بیڈ پر نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور لان میں گئی، لیکن لان میں عاصم نہیں تھا۔ کوارٹر کا مین گیٹ بھی اندر سے بند تھا۔ وہ پلٹی اور دوسرے کمرے میں دیکھا، وہاں بھی عاصم نہیں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت عاصم کہاں چلا گیا۔ ہر جگہ دیکھ لی تھی لیکن وہ کھوتا تو نظر آتا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف آ رہی تھی کہ اس کی نظر تہخانے کے کھلے دروازے پہ پڑی۔ تہخانے کی لائٹ جل رہی تھی۔ نفیسہ خاموشی سے تہخانے کی طرف بڑھی۔ تہخانے میں انسانی ڈھانچے کے پاس عاصم لیٹا ہوا تھا۔ ذرا اور آگے بڑھنے پر اس نے دیکھا کہ کئی موٹے موٹے چوہے عاصم کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اور عاصم کا چہرہ خوف سے فک تھا، جیسے وہ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر ڈر گیا ہو۔ وہ چوہے نفیسہ کو دیکھ کر گھبرائے، بل کی طرف دوڑے۔ وہ دونوں عاصم کا دل دبوچے ہوئے کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے بھاگنے سے دل وہیں رہ گیا۔ نفیسہ وہ منظر دیکھ کر چیخ مارتے ہوئے بدحاسی کے عالم میں تہخانے کی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی باہر آ گئی اور اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔